अल्हम्दुलिल्लाह दरस तरावी का सिलसिला जारी व सारी है और अब तक IDS के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में 16 दुरूस पेश किए जा चुके हैं। आज इंशाअल्लाह 70वां दरस तरावी आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा और ये 70वां दरस तरावी इंशाअल्लाह कुरान मजीद के 70वें सिपारे से ली गई चंद आयात पर मुश्तमिल होगा। 70वां पारा सूरह अंबिया के आगाज़ से शुरू होता है और इसमें अल्लाह तबारक व ताला ने मुख्तलिफ़ वाक़यात का ज़िक्र फ़रमाया है जिनमें हिसाब व किताब का ज़िक्र है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शानदार वाक़े का ज़िक्र है कि उन्होंने कैसे बुतों की आजिज़ी को ज़ाहिर फरमाया कि बुत आजिज़ हैं, कुछ नहीं कर सकते, और ये पूरा उनको आग में डाले जाने का वाक़या है। आसमान और ज़मीन की तख्लीक का ज़िक्र है। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर है। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मछली के पेट में जाने का और आपकी बेमिसाल दुआ का ज़िक्र है जिसकी बदौलत अल्लाह तबारक व ताला ने आपको मछली के पेट से आज़ादी अता फ़रमाई। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आज़माइशों का और आप पर आने वाली तकालीफ़ और उन पर सब्र किए जाने का ज़िक्र है। इंशाअल्लाह ये सारे वाक़यात जितनी मुमकिन हो सका आपकी खिदमत में ज़िक्र करेंगे। आगाज़ करते हैं सूरह अंबिया से। अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ी शानदार आयत पाक इरशाद फरमाई जो हम मुसलमानों को यकीनन झंझोड़ देने वाली है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिम मुअरिदून। लोगों का हिसाब करीब आ गया और वो गफ़लत में मुँह फेरे हुए हैं। इसमें अल्लाह तबारक व ताला ने मोमिनीन को और कुफ़ार को और सब इंसानी मखलूक को ये बावर करवाया है कि उनका हिसाब करीब आ रहा है, लेकिन वो गफ़लत में पड़े हुए हैं और वो मुंह फेरे हुए हैं। इस आयत पाक पर हम सबको गौर करना चाहिए कि हम जैसे जैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मौत के करीब जा रहे हैं, हमारा हिसाब किताब हमसे करीब आ रहा है। जैसे मरेंगे फ़ौरन ही अगर नेक आमाल किए होंगे तो अल्लाह ताला की रहमतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, इनामात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और अगर खुदा न खास्ता बुरे आमाल किए होंगे तो हिसाब व किताब और उनके बुरे अंजाम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर क़ब्र है, क़ब्र के सवालात हैं, फिर अगर सवालात में नाकामी है तो क़ब्र का अज़ाब है, फिर मैदान महशर का हिसाब है और मैदान महशर की ज़िल्लत और रुसवाइयाँ हैं। अल्लाह ताला इसमें इरशाद फरमाता है कि जैसे जैसे तुम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो वैसे वैसे तुम अपनी मौत के भी करीब हो रहे हो, क़यामत के भी करीब हो रहे हो और हिसाब व किताब के भी करीब हो रहे हो। अपने हिसाब व किताब पर नज़र रखो और अपनी दुनिया को संवारो, आखिरत को याद रखो, अपने हिसाब व किताब को याद रखो और अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी से अपने आप को बचाओ और उस हिसाब के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल करने की कोशिश करो। आगे अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ी शानदार आयत पाक इरशाद फरमाई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अगर आसमान और ज़मीन में अल्लाह के सिवा और भी माबूद होते तो ज़रूर आसमान और ज़मीन तबाह हो जाते। तो लोगों की बनाई हुई बातों से अल्लाह पाक है जो अर्श का मालिक है। आयत पाक में एक से ज़्यादा खुदाओं के फासिद होने का और अकीदे के बातिल होने का ज़िक्र अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। सबसे पहले तो ये बुनियादी अकीदा है कि अल्लाह तबारक व ताला ही है जो वाहिद माबूद है और वही इबादत के लायक है और वही सारी चीज़ों का, सारी मखलूक़ात का खालिक है। ये मखलूक़ात ख़ुद से पैदा नहीं हो सकती। एक छोटी सी चीज़ भी इंसान बनाता है तो वो बनाने वाले के बग़ैर अज़ ख़ुद मारिज़ वजूद में नहीं आ सकती। ये कैसे हो सकता है कि इतनी वसी कायनात, इतने कॉम्प्लेक्स निज़ाम वाली कायनात जिसमें एक सेकंड भी इधर उधर हो तो निज़ाम कायनात तबाह व बर्बाद हो जाए, इतना एक्यूरेट और शानदार निज़ाम खुद ब खुद नहीं बन सकता। यकीनन इसके बनाने का, इसके तख्लीक का कोई ना कोई सबब है
اور کوئی نہ کوئی اس کے بنانے کا خالق ضرور ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو پہلے تو ایک خالق میں ایمان رکھنا یہ لازم ہے۔ دوسرا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر دو خدا ہوتے تو تم زمین میں فساد دیکھتے اور زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتا۔ اگر اس کی تشریح ہم دیکھیں، مفسرین نے جو ارشاد فرمایا کہ اگر دو خدا ہوتے، بالفرض محال دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ ایک خدا چاہتا کہ بارش ہو، دوسرا چاہتا کہ نہ ہو، اور یہ دونوں کی مرضی پوری ہو جائے یہ محال ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ میں بارش کا ہونا اور نہ ہونا دونوں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یقیناً ایک کو سرنڈر کرنا پڑے گا اور ایک کی مرضی نافذ ہوگی۔ تو جس کی مرضی نافذ ہوگی وہی خدا ہوگا، اور جو سرنڈر کرے گا وہ تو عاجز ہے، وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے یقیناً ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دو خدا ہوں گے تو یا تو دونوں کی مرضی نافذ ہو جائے گی، یہ محال ہے، یعنی ایک چاہے کہ تباہی ہو جائے، ایک چاہے تباہی نہ ہو، دونوں نہیں ہو سکتا۔ دونوں ہو بھی نہیں سکتا اور دونوں نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو دو خدا کا تصور ہی محال ہے کہ دونوں کا جب ٹکراؤ ہوگا اپنی قدرتوں کو پورا کرنے میں، تو ایک کی قدرت ایسی ہوگی جو ناقص ہوگی اور پوری نہیں ہوگی۔ جس کی قدرت ناقص ہے، پوری نہیں ہو رہی، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ یہی نکلے گا کہ پورے کائنات کا نظام چلانے والا، پوری مخلوقات کو پیدا فرمانے والا، وہ یقیناً قطعاً ایک خدا ہوگا۔ دو ہو ہی نہیں سکتے، دو کا ہونا محال ہے، اور دو اگر بالفرض کوئی مان لیتا ہے تو اس کے ماننے سے ہی زمین اور آسمان میں بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا تم جو ان سارے بتوں کو پوجتے ہو جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، غور کرو اگر بالفرض محال ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا۔ اب اس کے دو معنی مفسرین ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک تو بڑا مشہور معنی ہے جو سائنسدان بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ زمین آسمان اللہ کی کائنات ملے ہوئے تھے اور پھر یہ جدا ہوئے ہیں۔ بگ بینگ تھیوری کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ یہ زمین و آسمان ایک جٹ ملے ہوئے تھے اور پھر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے جس سے یہ جدا ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ ذکر فرمایا کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول دیا، ان کو جدا کر دیا۔ ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا جو معنی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو رئیس المفسرین ہیں، سارے مفسرین کے سردار ہیں۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کھولا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں آسمان ملا ہوا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان بند تھا، اس سے بارش نازل نہیں ہوتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کھولا اور آسمان سے بارشوں کا نزول ہونا شروع ہوا۔ زمین ملی ہوئی تھی، مطلب زمین میں جو کھیتی باڑی ہے، جو فصل ہے، جو اناج کا اگنا ہے، یہ زمین کے اندر سے نکلتا ہے نا۔ زمین ملی ہوئی تھی، بند تھی، اس سے کوئی اناج پیدا نہیں ہوتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو کھولا تو اس میں سے بے شمار اناج پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ تو ایک یہ معنی ہے زمین و آسمان کے بند ہونے کا اور پھر کھلنے کا، اور ایک وہ معنی ہے جو پہلا میں نے ذکر کیا جو زیادہ مشہور ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا ہے، ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ اس کے تین معانی مفسرین نے ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہر جاندار کی زندگی کا سبب پانی ہے، کوئی جاندار بغیر پانی کے زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہم زندہ ہیں تو اس کی بنیادی وجہ پانی ہے، پانی ختم ہو جائے
ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر جاندار پانی سے پیدا ہوا ہے، اور تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ہر جاندار نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوبصورت واقعہ ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو جب اس ابراہیم نے اپنے باپ یعنی عرفی باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، یہ مجسمے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو، یعنی بتوں کے سامنے جو تم آگے بیٹھے ہوئے ہو۔ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے باپ اور دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے فرمایا، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔ وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیل کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ تو وہ کفار اور مشرکین کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھیل کر رہے ہیں یا کوئی نشانی بھی لائے ہیں؟ جواب میں حضرت ابراہیم کہتے ہیں، تمہارے جو خدا ہے یہ بت نہیں ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور میں اس پر گواہ ہوں۔ آگے بڑا شاندار واقعہ ہے ان بتوں کے توڑنے کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم ارشاد فرماتے ہیں، اور مجھے اللہ کی قسم ہے تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے تو اس کے بعد میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا۔ یہ ان مشرکین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو ابراہیم نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے ان کے بڑے بت کے، کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ جب انہوں نے وہ بت ٹوٹے ہوئے دیکھے تو کہنے لگے، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ بے شک وہ یقیناً ظالم ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے، ہم نے ایک نوجوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا ہے۔ ایک نوجوان کو ہم نے سنا تھا کہ ہمارے بتوں کو برا کہتا تھا، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے، تو اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، شاید لوگ گواہی دیں۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم نے فرمایا، بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، تو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ تو اپنے دلوں کی طرف پلٹے اور کہنے لگے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ بڑے بت سے پوچھ لو، اس نے کیا ہوگا، اس کے کندھے پر وہ کلہاڑا بھی پڑا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو، اس نے تمہارے بت توڑے ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگے، بے شک تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے۔ یعنی جب ابراہیم نے انہیں کہا نا کہ اس بڑے سے پوچھ لو، تو انہیں ایک لمحے کے لیے احساس ہوا کہ ہم خود ظالم ہیں کہ ہم ان بتوں کو پوچھتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر سرکشی ان پر پلٹ کر آئی، تو قرآن کہتا ہے، پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے اور کہنے لگے، تمہیں خوب معلوم ہے ابراہیم، یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تو کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے؟ تم ان عاجز اور کچھ نہ کرنے والے بتوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ تم پر اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر افسوس ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیسے شاندار طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرکین قوم کو سمجھایا۔ اور یہ پورا واقعہ کیا ہے کہ سالانہ ان کے یہاں ایک میلہ ہوا کرتا تھا، جس میلے میں پورے شہر کے لوگ جایا کرتے تھے اور شہر خالی ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ موقع دیکھا کہ سارے لوگ شہر سے باہر جا چکے ہیں، ان کے بت خانے خالی ہیں، تو خالی بت خانوں کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور سارے بتوں کو توڑ دیا، اور بڑے بت کے کندھوں پر یہ کلہاڑی رکھ دی۔ اور پھر یہ معاملہ ہوا کہ جب وہ آئے اپنے بت خانوں میں داخل ہوئے اور ٹوٹے ہوئے بت دیکھے تو پریشان ہو گئے کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا۔ اور پھر ان کو پتا تھا کہ ابراہیم تو ہمارے بتوں کو برا کہتے تھے،
تو ابراہیم نے کیا ہوگا۔ اور پھر یہ شاندار مکالمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ یہ بت کتنے بے بس ہیں کہ ٹوٹ بھی گئے اور کچھ نہ کر سکے، اور یہ بڑا بت بھی کچھ نہ کر سکا، نہ اپنے آپ پر سے یہ کلہاڑی ہٹا سکتا ہے، نہ اپنے چھوٹے بتوں کو بچا سکتا ہے۔ یہ بالکل بے بس، عاجز اور تمہارے بنائے ہوئے بت ہیں، اور تم انہیں پوچھتے ہو۔ اس طریقے سے ان پر حجت تمام کی۔ اگر ان میں عقل ہوتی تو فوراً ان بتوں سے اعلان برات کرتے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے قائل ہو جاتے، لیکن سرکشی ان پر عروج پر تھی تو وہ قائل نہ ہوئے، اور کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ اتنی زبردست دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ تو جب بندے کے پاس کوئی دلیل نہ ہو اور وہ جواب نہ دے سکے تو پھر اس طرح کے کام کرتا ہے جو انہوں نے کیے۔ وہ بولے ان کو یعنی ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ آپس میں مشورہ کیا کہ ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ پھر انہوں نے آگ بھڑکائی، نمرود ان کے ساتھ تھا، اور انہوں نے آگ بھڑکائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا اور کئی دنوں تک آگ بھڑکائی گئی، اور ایسی شدید وہ آگ ہو گئی کہ اس کی آگ کی تپش میں اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تو وہ بھی جل کر نیچے گر جایا کرتا تھا۔ اتنی سخت آگ تھی، اور منجنیقیں بنائی گئیں جن منجنیقوں سے پتھر پھینکے جاتے تھے۔ ان منجنیقوں کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس ایسی خطرناک آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں جب آگ میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ کچھ حاجت ہے تو بتائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے میرا رب بہت بہتر جاننے والا ہے۔ آپ کچھ بھی نہیں کرتے، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور آپ کو اتنی شدید آگ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْنَا، اللہ فرماتا ہے ہم نے فرمایا، یا نارو اے آگ، کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اس آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جاتے ہیں، کیسی اللہ کی شاندار قدرت ہے۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم کی صرف جو رسیاں تھیں نا، جس رسیوں سے انہوں نے باندھا تھا، وہ رسیاں تو جل جاتی ہیں لیکن ابراہیم کے کپڑے بھی سلامت ہیں اور جسم بھی بالکل سلامت رہتا ہے۔ کیسی اللہ کی عظیم قدرت ہے کہ رسیوں تک آگ کی حرارت پہنچتی ہے، رسیاں جل کے علیحدہ ہو جاتی ہیں، باقی پورے ابراہیم بالکل ٹھنڈک اور سلامتی والی آگ میں رہتے ہیں اور اندر چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو چیزوں میں اثر پیدا فرمانے والا ہے۔ اللہ ہی ہے جو آگ کے اندر جلنے کی صلاحیت پیدا فرماتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو پانی میں پیاس بجھانے کی صلاحیت پیدا فرماتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو کھانے میں بھوک مٹانے کی صلاحیت پیدا فرماتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو سانس اور آکسیجن کے اندر ہماری سانس کی ریکوائرمنٹ پورا کرنے کی صلاحیت پیدا فرماتا ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو دنیا میں ہونے والی چیزوں کے اندر اثر پیدا فرماتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے بندے دریا کے دریا پانی پی لیں، ان کی پیاس نہیں بجھ سکتی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو بڑی سے بڑی آگ بجھانے کا کام نہیں کر سکتی۔ ہر چیز کے اندر فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کا اظہار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سلامن کا لفظ ارشاد فرمایا نا، کونی بردم و سلام، اے آگ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ اگر یہ سلامتی کا لفظ اللہ تعالیٰ ارشاد نہ فرماتا تو یہ آگ اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ حضرت ابراہیم کو نقصان بھی پہنچاتی، اور اس ٹھنڈک کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا وصال بھی ہو جاتا۔ تو اللہ نے آگ کو ٹھنڈا بھی فرمایا، اور ٹھنڈا فرمانے کے ساتھ ساتھ سلامتی والا بھی فرمایا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک زبردست واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹ گئیں اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک فیصلے کا ذکر فرمایا۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ بڑا شاندار اور خوبصورت فیصلہ ہے۔ وہ فیصلہ کس بارے میں ہے کہ ایک چرواہے کی کچھ بکریاں اس سے چھوٹ کر کسی کے کھیت میں چلی جاتی ہیں اور کھیت کو کھا لیتی ہیں، نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ تو یہ جو مقدمہ ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جس کی بکری نے نقصان پہنچایا ہے اس کی بکریاں اس کھیتی کے مالک کو دے دی جائیں، کیونکہ بکریوں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے اور بکریوں کی جتنی ویلیو ہے یہ تقریباً برابر ہے، تو بکریاں اس کھیت والے کو دے دی جائیں، اس کاشتکار کو دے دی جائیں تاکہ اس کا نقصان پورا ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں موجود تھے اور آپ کی عمر اس وقت صرف 11 سال کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے شہزادے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ آپ جب یہ فیصلہ سنتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر تجویز میرے ذہن میں آئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ وہ کیا بہتر تجویز ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جن بکریوں نے یہ کھیت کھایا ہے، یہ جس کی بکریاں ہیں اس بندے کو چاہیے کہ وہ کھیتی باڑی کرے اور جتنی فصل اس کاشتکار کی تھی اتنی فصل ہونے تک اس کی کھیتی باڑی میں محنت کرے اور کھیتی باڑی کرے، اور جب تک یہ فصل تیار نہیں ہو جاتی ان بکریوں کے دودھ اور دیگر منافع سے فائدہ اٹھائے وہ کاشتکار جس کی کھیت کو ان بکریوں نے تباہ کر دیا ہے۔ اور جب یہ کھیت اتنا بڑا ہو جائے جتنا پہلے تھا تو یہ کھیت اس کاشتکار کے سپرد کر دیا جائے اور وہ جو بکریاں ہیں وہ کاشتکار اس بکری والے کے سپرد کر دے، تو ان میں دونوں کا زبردست فائدہ بھی ہو جائے گا اور کسی کا بھی کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا۔ جس کا کھیت کا نقصان ہوا ہے اس کو بکریاں کچھ عرصے کے لیے مل جائیں گی جس کے دودھ سے وہ فائدہ اٹھائے گا، اور جس کے ہاتھ سے بکریاں جا رہی تھیں اس کو کچھ عرصے کے بعد وہ بکریاں واپس مل جائیں گی جب وہ کھیت اسی طرح تیار کر دے گا جیسے پہلے تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ جو دوسرا والا فیصلہ ہے جو سلیمان علیہ السلام نے کیا یہ بڑا پسند آیا اور آپ نے اسی کے مطابق اس کو پسند فرمایا اور یہی فیصلہ نافذ ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ 2 فیصلے فرمائے اور اس میں جو شاندار زیادہ اچھا فیصلہ تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اجتہاد فرماتے ہیں اور ان کا اجتہاد کبھی صحیح ہوتا ہے اور کبھی شاذ و نادر ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے اجتہاد میں کچھ خطا ہو، جیسے یہاں پہ معاملہ ہوا کہ داؤد علیہ السلام نے بھی اجتہاد کر کے ایک فیصلہ فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے بھی اجتہاد کر کے ایک فیصلہ فرمایا، اور زیادہ درست اور زیادہ اچھا فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا اور وہی پھر نافذ ہوا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اجتہاد فرماتے ہیں۔ یہ فیصلہ وحی کے مطابق نہیں تھا، اگر وحی کے مطابق ہوتا تو نافذ کرنا لازم تھا۔ یہ دونوں انبیاء علیہم السلام کا اجتہاد تھا اور زیادہ بہتر اجتہاد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو جو اس پر تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی اور ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرما کر اور عبادت گزاروں کو نصیحت کی خاطر ایوب کو اس کے گھر والوں اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے۔ ان آیات پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر آنے والی آزمائشوں کا ذکر فرمایا ہے۔
حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کثیر مال تھا، کثیر دولت تھی، اور صحت تھی اور خوبصورتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، آپ کی اولاد کا انتقال ہوا، آپ کے مویشی ہلاک ہوئے، آپ کی فصلیں تباہ ہوئیں، آپ کا مال ختم ہو گیا، اور پھر آپ کی صحت خراب ہوئی، آپ شدید بیمار ہوئے، شدید علالت ہوئی، اور آپ کے رشتہ دار آپ کو چھوڑ گئے، آپ کی زوجہ تھیں جو آپ کی خدمت پر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں، اور ان سخت آزمائشوں پر ہمیشہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی فرمایا، اس کی حمد بھی فرمائی، اور ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں صبر بھی کرتے رہے، اور ان آزمائشوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آزمائشوں کو دور فرمایا، ان امتحانوں کو دور فرمایا، اور آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ جو اولاد آپ کی انتقال فرما چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں جو آپ کے گھر والے انتقال کر گئے تھے، بچے انتقال کر گئے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمایا، اور اتنے ہی اور مزید گھر والے عطا فرما دیے۔ اور ایک اور اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زوجہ کے ذریعے مزید کثرت سے آپ کو اولاد عطا فرمائی، جو پچھلی اولاد کے برابر بھی تھی، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ہی اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ بیماریاں بھی دور ہو گئیں، صحت دوبارہ لوٹ آئی، اور سارے جو آزمائشیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیں۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا شاندار واقعہ ہے۔ اس حوالے سے ایک عقیدے کی جو خرابی ہم مسلمانوں میں بعض اوقات پائی جاتی ہے، بعض جاہلوں نے یہ مشہور کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ جسم پر ایسی بیماری نظر آتی تھی کہ لوگ ان سے نفرت یا کراہت کرتے تھے اور ان سے دور چلے جاتے تھے، اور جسم پہ معاذ اللہ کوئی پیپ ہو گیا تھا اور بدبو آیا کرتی تھی۔ یاد رکھیے انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے ایسا عقیدہ رکھنا حرام ہے، اور اس پہ سخت حکم بھی لگ سکتا ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھا ہے جس کی وجہ سے لوگ ان سے نفرت کریں اور ان سے دور ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، انبیاء کرام علیہم السلام پر بیماری آ سکتی ہے، آزمائش آ سکتی ہے، لیکن وہ ایسی بیماری نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے لوگ ان سے نفرت کریں، یا ان کے جسم سے اسمیل آئے، یا ان سے گھن آئے، معاذ اللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام ہمیشہ شاندار صورت میں رہتے ہیں، اور لوگ ہمیشہ ان کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ ان سے معاذ اللہ بیماری کی وجہ سے نفرت ہونا یہ توہین آمیز باطل عقیدہ ہے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنا بڑا خطرناک ہے، اور اس پہ سخت حکم بھی لگ سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ذُنُّون یعنی یونس کو یاد کرو جب وہ غضبناک ہو کر چل پڑے تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ہم ایمان والوں کو ایسی ہی نجات دیتے ہیں۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب آپ کی قوم نے آپ کی نافرمانی کی، وہ کفر سے باز نہیں آ رہے تھے، تو آپ غضبناک ہوئے اور اپنی قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہجرت کا حکم آنے کا آپ نے انتظار نہیں فرمایا، آپ اپنی قوم سے مایوس ہو کر، غضبناک ہو کر، اپنے طور پر قوم سے ہجرت کر کر دور چلے گئے۔ اللہ کے ہجرت کے حکم کے آنے کا انتظار آپ نے نہیں فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں داخل فرما دیا۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں داخل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر یونس نے ہمیں اندھیروں میں پکارا۔ تو اندھیرے دیکھیں کیسے اندھیرے تھے، مفسرین ارشاد فرماتے ہیں ایک رات کا اندھیرا تھا، اندھیروں کا لفظ ہے، رات کا اندھیرا تھا، پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا تھا،
پھر مچھلی کے پیٹ میں جانے کا اندھیرا تھا، تو اتنے سارے اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ میں داخل ہو گئے، اور ان اندھیروں میں اللہ کے نبی حضرت یونس نے اللہ کو پکارا، اور کیا شاندار دعا امت کو عطا فرمائی، جسے ہم آیت کریمہ کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا سے آپ نے اپنے رب کو پکارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو پورا فرمایا۔ اس مچھلی نے آپ کو دوبارہ باہر نکالا اور آپ کو کنارے پر لائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اندھیروں سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی۔ اور کس دعا کی برکت سے نجات دی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ ہے، اور آیت کریمہ کے نام سے یہ آیت پاک مشہور ہے۔ اس کے بڑے فضائل قرآن اور حدیث میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی تو یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اگلی دفعہ جب دعا کریں، اپنی دعا سے پہلے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ آیت ضرور تلاوت کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر اخلاص کے ساتھ یہ آیت پڑھ کے بندہ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح دوسری فضیلت تاجدار کائنات نے ارشاد فرمائی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص پر کوئی مصیبت یا دنیا کی بلاؤں میں سے کوئی بلا نازل ہو اور وہ اس دعا کے ذریعے سے دعا کرے تو اس کی مصیبت اور بلا دور ہو جائے؟ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ بالکل ہمیں بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ چیز حضرت یونس کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو انسان مصیبت میں گھرا ہو، بلاؤں میں گھرا ہو، اخلاص کے ساتھ یہ آیت کریمہ پڑھے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں سے بھی نجات عطا فرمائے گا اور بڑی سے بڑی بلاؤں سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ آخری میں حضور علیہ السلام نے ایک شاندار فضیلت اس آیت کریمہ کی ارشاد فرمائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، بیماری میں اگر کوئی 40 دفعہ اس آیت کریمہ کو پڑھے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تبارک و تعالی یا تو اسے صحت عطا فرمائے گا اور وہ تندرست ہو جائے گا، اور اگر وہ فوت ہو گیا تو شہید فوت ہوگا۔ یعنی کوئی بھی بیماری کے اندر 40 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیا جائے، اب اگر اس بیماری میں انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمائے گا، اور اگر تندرستی عطا ہوئی تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تندرست بھی ہو جائے گا اور اس کے سابقہ زندگی کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا جائے گا۔ یہ شاندار واقعہ اس قرآن مجید میں موجود ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے یہ دعا بھی عطا فرمائی ہے۔ مزید بھی اس میں واقعات ہیں، مزید بھی چیزیں ہیں، لیکن وقت پورا ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔